अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद भी नवाज शरीफ नाराज क्यों हैं। एक ऐसे वक्त में जब ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने में 6 दिन रह गए हैं, खबर आई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सियासी महाज पर पसपाई इख्तियार कर ली है। 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले भी वो ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आए। मखसूस शहरों में जलसे किए गए, कहा जा रहा था कि शायद उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही, लेकिन इंतखाबात के बाद भी कुछ ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आए। लंदन में क़याम के दौरान तो मीडिया के साथ बातचीत करते नजर आते थे, लेकिन यहां आकर तो मियां साहब ने मीडिया से काफी दूरी इख्तियार किए रखी। आखिरकार रमजान के आखिरी अशरे में उन्होंने कुछ सहाफियों के साथ इफ्तारी के मौके पर बातचीत की और उन्होंने खुलकर बताया कि 2017 में अदालती नाअहली कैसे मुमकिन हुई और उस वक्त के कुछ किरदारों के बारे में भी बात की। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अगर 6 जजेस के खत पर समाअत करने जा रही है तो फिर वो भी फरीक बनेंगे। 2013 के इंतखाबात के बाद जब वजीर आजम बने तो उस वक्त 12 अक्टूबर 1999 के वाक़े को भूलने के लिए तैयार नहीं थे और अब 2024 में खुद तो वजीर आजम नहीं बन सके, लेकिन 2017 में अदालत के जरिए जो नाअहली हुई उसकी पूरी तहकीकात चाहते हैं। नवाज शरीफ के हामी हों या मुखालिफिन, अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नजर आती है कि नवाज शरीफ 2017 की सियासत से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही वजह है कि 6 जजेस के खत के मामले पर नवाज शरीफ एक बार फिर काला कोट पहनकर फरीक बनना चाहते हैं। 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही आवाजें उठने लगी थी कि हुकूमत हम पर ठोंसी जा रही है या मुस्लिम लीग नून को जबरदस्ती हुकूमत दी जा रही है। जो बातें मीडिया पर बैठकर राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ कर रहे थे, वो बातें अब मियां नवाज शरीफ ने भी करनी शुरू कर दी हैं। हालांकि उनकी बेटी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तो बरमला ये कहती हैं कि पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है। सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमजान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियां साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में तो आ गई है, लेकिन कानूनी और सियासी मामलात में काफी मुश्किलात का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो लगता है कि उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और नवाज शरीफ मुस्तकबिल में सियासी तौर पर क्या करने जा रहे हैं, इस पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला, भाई मुल्क का वजीर आजम, फिर भी ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ नाराज हैं। सवाल नंबर 2, 21 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से वापस लाया गया, जेल के बजाय सीधे मीनार पाकिस्तान पहुंचाया गया, मुकदमात खत्म हुए, मर्जी की फील्ड दी गई, लाडला प्लस वाली बातों की परवाह नहीं की गई, मुखालिफिन जेलों में डाले गए, मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी तक अकेली ही मैदान में नजर आ रही थी, फिर अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मियां साहब रूठ गए हैं। सवाल नंबर 3, नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे बताया गया और पहले ही पता चल गया था कि सब बंदोबस्त हो चुका है और पता चल गया था कि मैं वजीर आजम नहीं हूं। अदलिया में मदाखलत के हवाले से जो केस चल रहा है, मियां साहब उसमें जरूर फरीक बने, लेकिन पहले अवाम को यह तो बता दें कि यह बात बताने वाला खानदान में से था या कोई और। सवाल नंबर 4, मियां नवाज शरीफ का कहना है कि यह बंधी हुई हुकूमत है और हम नोजल हैं। इस हुकूमत को किसने बांधा हुआ है और मुस्लिम लीग नून की क्या मजबूरी है कि वो नोजल बनी हुई है। सवाल नंबर 5, अदलिया में मदाखलत का बयानिया लेकर नवाज शरीफ 2017 में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का पंडोरा बॉक्स एक बार फिर खोलना चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ विफाक में अपनी हुकूमत के खिलाफ फरीक बनना चाहेंगे। सवाल नंबर 6, मियां साहब पिछली कई दहाइयों से ताकतवर हलकों से डील करते रहे हैं, वो लड़ाई भी करते लेकिन मुज़ाकरात के लिए एक खुफिया दरवाजा हमेशा खुला रखते। क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नया बयानिया बनाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7, 4 साल लंदन में क़याम के बाद नवाज शरीफ की गिरफ्त मुस्लिम लीग नून पर कमजोर हो चुकी है और क्या आने वाले दिनों में तमाम पार्टी मामलात मियां साहब खुद देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान से नवाज शरीफ क्या खुद राब्ता करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले चंद सवालात मैंने आपके सामने रखे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मैं वजीर आजम नहीं बन सकूंगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात के अंदर बड़े बड़े इश्तिहार लगा के बताया गया था कि मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर आखिर नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि वो वजीर आजम नहीं होंगे? साथ ही साथ वो कहते हैं मैं अवाम में क्या करने जाऊं, कारकर्दगी क्या है जिसकी वजह से मैं अवाम के अंदर जाऊं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो नोजल बनी हुई है, तो नोजल तो हमेशा कोई और रोटेट करता है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं मियां साहब? और दूसरी जगह 6 जजेस का जो खत है, ये भी खबर आई है कि वो इस केस में फरीक बनने जा रहे हैं। इन तमाम मामलों के ऊपर तफसील से आज बात करेंगे। और भी बहुत से इश्यूज हैं। रोटी की कीमत तय होने के ऊपर भी 2 सूबों के दरमियान आपस में गर्मा गर्मी सी हो रही है, उस पर भी बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर पलवश साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब। वलीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अज़मा साहिबा, क्या हुआ है मियां साहब को? किसने बताया उन्हें कि वो वजीर आज़म नहीं बनेंगे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने ये जो सारे सवाल और ये जो ख़बर फ्रेम की है, ये यकीनन जो एक इफ्तार हुआ था, मियां साहब ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के एजाज़ में जो है इफ्तार दिया था। मैं चूँकि उसके पार्टिसिपेंट नहीं थी और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, कौन सी गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड थी, इसमें से कौन सी गुफ्तगू को कितना ऑथेंटिक समझा जाए। इस हवाले से तो मैं इसके ऊपर कोई मज़ीद ज़्यादा कॉमेंट जो है वो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये बात तो अपनी तौर पर दुरुस्त है, ख़ास तौर पर अगर जो ये ख़बर आ रही है कि जो आपने भी कहा कि जी वो वज़ीर आज़म जो है हमें बताया गया था कि वो होंगे, यकीनन हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट वही थे। और ये बल्कि इलेक्शन वाले दिन भी जब उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से वोट डालने के बाद गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि दुआ करें कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, और सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत जो है ज़ाहिर है उसका काम करना आसान होता है। तो ये तो एक बहुत जो है वो सेटल्ड फार्मूला था कि अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो मियां साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। दूसरा, जहाँ तक उनका फ़रीक बनने का मामला है, तो देखिए इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये एक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई इस सारे पनामा के केस की साजिश की आड़ में, जिस तरह से मॉनिटरिंग जज लगाकर जो है वो पूरा चीज़ों को मनूवर किया गया, पहले रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए पकौड़े वाले कागज़ कह के, उसके बाद उन्हीं पकौड़े वाले कागज़ों को उठाकर सिर पर लगा लिया गया और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको जो है वो रास्ते से हटाया गया। तो यकीनन उनका हक बनता है। एक तो हिस्ट्री को दुरुस्त करने के लिए भी, अगर आपको याद हो कि भुट्टो शहीद की जो रेफरेंस है वो अभी कुछ दिन पहले डिसाइड हुआ है उनके अदालती कत्ल के इतने सालों के बाद। तो जो ये अदालती कत्ल होते हैं ना, इनको जो है वो तारीख में भी दुरुस्त होना होता है और अवाम के सामने भी दुरुस्त होना होता है। वो आज हो या कल हो, जल्द बदेर उसको होना होता है। तो इसलिए ये उनका हक है कि वो अपनी तारीख की दुरुस्ती के लिए और जो ज्यादती और जुल्म उनके साथ हुआ उसको जो है वो ऑन रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए वो अगर फरीक बनना चाहें तो ये उनको बिल्कुल उनको हक है, उनको बनना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी आपने जो अपने जवाब के आगाज में कहा कि मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी बात ऑफ द रिकॉर्ड थी और ऑन द रिकॉर्ड थी, आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को कोट कर दिया गया है, रिपोर्ट कर दिया गया है? मुझे नहीं मालूम ना। देखिए, मैं तो ये तो कह रही हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड आप साफ़ी हैं, आपको बेहतर पता है कि जब आप बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसमें से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू बहुत सारी होती है जो हम आपस में करते हैं। और ये एक इफ्तार पार्टी थी, इसके ऊपर मुझे नहीं मालूम कि मियां साहब ने कोई गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड की है, ऑन द रिकॉर्ड की है, और वो गुफ्तगू जो है वो जैसे प्रिंट हुई है वो हुई है। आपको ये पता है ना खबर किसने दी है? आप जानती है ना खबर किसने दी है? सीनियर सहाफी सलमान गनी साहब, उन्होंने दी है। अब सलमान गनी साहब पूरा लाहौर जानता है कि वो मियां साहब के काफी करीबी हैं, तो उनकी इजाजत के बगैर या मिस कोट मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने किया होगा। नहीं, मैं ऐसा मिसकोट की तो बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं थी, नंबर 1। अच्छा। दूसरा ये है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कई दफा आप जो है वो ये कह देते हैं, ये कई दफा मेरी आपकी जब गुफ्तगू होती है मैं बहुत सारी चीजों आपको कहती हूँ ना मंसूरी ऑफ द रिकॉर्ड है, और कई दफा मुझे याद भी नहीं रह सका। आप नहीं कह सकते कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है। पर जो भी है, मैं समझती हूँ कि मियां साहब ने जो भी कहा उसके ऊपर यकीनन उनके पास जो गुफ्तगू एज इट इज अगर जो दुरुस्त है तो उनके पास हर चीज की जवाब भी होगा, हर चीज का जो है वो चीजें भी होंगी। लेकिन वो एक लूज कैनन नहीं है ना कि मतलब जो दिल चाहा बोल दिया, नहीं देखा कि इसके साथ जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको भी पकड़ लो, उसको भी गिरा दो, इसकी भी पगड़ी उछाल दो।
وہ بہت محتاط گفتگو جو ہے وہ کرنے کے ایکچولی اس ساری خبر کا اس ساری خبر کا جو بیسکلی جو کرکس نکل رہا ہے نا وہ یہ نکل رہا ہے کہ پہلے تو میاں جاوید لطیف یا رانا ثناء اللہ صاحب وہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ جناب ہمیں دھکا دے کے حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے اور زبردستی ہم لوگ یہ سب کچھ چلا رہے ہیں، لیکن اب میاں صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ایک تو ان کی ایک خاموش ایک قسم کا جیسے احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو فارمولا یہ سیٹ اپ بنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں دیکھو فیکچولی تو یہ کریکٹ ہے نا منصور، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا اور اس سپلٹ مینڈیٹ میں کسی بھی ایک پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، کسی بھی دو جماعتوں کو مل کر جو ہے حکومت بنانی تھی یا ری الیکشن کی طرف جانا تھا. اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات کر لے. پی ٹی آئی پہاڑ پہ چڑھی ہوتی ہے ہمیشہ، انہوں نے کہا جی ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ابھی ہیں انہوں نے بھی آفر کیا، انہوں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنائے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بٹ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے نظام کو تلپٹ کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سازش کرنی ہوتی ہے. سو اب جو ہے ہمارے پاس اور کیا آپشن تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مل کر حکومت بنائے، اور ہمیں حکومت بنانی پڑی چونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے نا. ہم اس کے اندر خاموش تماشائی بن کے ملک کو جو ہے وہ بیڑا گرک ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اور جب سے گورنمنٹ لی ہے الحمدللہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے بارے میں ہماری اکانومی کے بارے میں بلومبرگ کہہ رہی ہے، ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ آن ٹریک ہیں ہم. جو ہے وہ ایک سال کے اندر مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، ہماری جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کمی آئے گی، روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری کی جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ظاہر ہے یہ بہت سارے کاسٹ پے کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کو اس محنت کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں جنہوں نے پہلے بھی کک نہیں کیا تھا انہوں نے اب بھی کک نہیں کرنا. اچھا میں ولید صاحب سے بھی رائے لے لوں. ولید صاحب بڑا انہوں نے اہم جملہ کہا کہ تاریخ کو کریکٹ کیا جائے، ضروری ہے. پینما کا کیس جس طرح چلا، بھٹو صاحب کے کیس کی مثال وہ دے رہی ہیں. تو میاں صاحب ویسے تو ان کی باتوں سے مجھے یہ، اب مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، ان کی باتوں سے مجھے امپریشن آ رہا ہے کہ میاں صاحب واقعی اس پہ فریق بننے جا رہے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا وہ بھی کریکشن. تو اگر وہ صحیح ہو گیا یا جو یہ چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پھر پرابلمز بڑھ جائیں گی؟ نہیں جی، ہمارے لیے کوئی پرابلمز نہیں پڑیں گی، بلکہ اگر انہوں نے لینے ہیں نام کیسز کے تو وہ ایک ہفتے میں جو 3 فیصلے آئے تھے ان کے نام نہیں لیے انہوں نے کہ توشہ خانہ کیس میں کیا فیصلہ آیا اور کس طرح سے آیا اور کب آیا، عدت کیس میں کس طرح سے فیصلہ آیا کب آیا، سائفر کیس میں جس کو اعتزاز احسن صاحب نے سائفر کو صفر کہا ہے. تو تاریخ کی درستگی تو پھر پورے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے، آپ نے مجھے یہ تو نہیں پوچھا کہ جی میاں صاحب نے فلاں بات کیوں کی یا اس طرح سے کیوں کہا، کیونکہ میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں کوئی تھوڑی سی گیس ورک تو استعمال کر سکتا ہوں. اور یہ مجھے پہلی تو میں ایک حیرت کا اظہار ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے سب سے بڑے صوبے کی ترجمان جو ہیں، ان کی اپنی صاحبزادی کی ترجمان جو ہے، آج 5واں 6واں دن ہو گیا، عید سے پہلے ملاقات ہوئی تھی نا، ان کو ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ جی لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں. تو میڈیا اور نیریٹو میں تو جو ہے وضاحت طلب کرنا تو بڑی آسان چیز ہوتی ہے. تو نہ ہوتی تو ابا جی سے پوچھ لیتی ہیں اپنے جو ان کو کہتے ہیں وہ ابا جی، تو ان کے والد کو کہا جاتا تھا مرحوم کو، اللہ غریق رحمت کرے، ان کو شاید باؤ جی کہا جاتا ہے، تو باؤ جی سے پوچھ لیتی ہیں. کہتی چیف منسٹر صاحبہ کو کہ پوچھ لیں کہ آپ نے کہا ہے سب کچھ کہ نہیں، یہ آپ نے سب کچھ کہا ہے یا نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جی جس طرح ہم نے ابھی پیشین میں لانچ کی اپنی موومنٹ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جی اس میں ہم تو اور بھی پارٹیز اور لیڈرز سے رابطے کرنے کی اس میں ہیں سلسلے میں کہ اگر ہمارے ہم خیال ہوں، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان اینڈ JUIF. ابھی جماعت اسلامی بھی شامل نہیں ہوئی، وہ یہ انٹرنلی اس پہ کر رہے ہیں. اور لیکن جس طرح سے اب میاں صاحب نے کہا کہ جی مجھے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ جی میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، مجھے تو نہیں پتا کب پتہ لگا تھا. اگین میں گیس کروں گا کہ شاید ان کو یہ بتایا گیا، اگین یہ میری گیس بھی ہے اور میری اطلاع بھی ہے، گیس بھی ہے اور اطلاع بھی ہے. کیلکولیٹڈ گیس ہی کہتے ہیں. نہیں جی وہ یہ ہے کہ جی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جان آپ کی تو ادھر KP والی سیٹ تو چلے وہ لوز ہوئی اور وہ باقاعدہ لوز ہو گئی، وہ تو لاہور والی جو تھی وہ بھی جو ہے فارم 47 کے نتیجے میں آئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے شکست دے دی ہوئی تھی. اچھا تو وہ تو آپ کو چلیں ہم مل گئی ہے تو چلیں چپ کر کے اسمبلی میں بیٹھیں. اچھا کیونکہ خود بتا رہی ہیں ان کی ترجمان کہ جی ہی واز دی کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. تو اپنی اتنی بڑی پارٹی ان کی ہے، ان کی طرف سے سیکنڈ لارجسٹ آئی ہے، ہمارے اس پہ بھی تحفظات ہیں بٹ سیکنڈ لارجسٹ سرکاری نتائج کے مطابق آئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو خود کنسیڈر کرنا چاہیے. سرکاری نتائج کے مطابق تو لارجسٹ ہے سر.
ایگزیکٹلی سرکاری نتائج کے لحاظ سے ہم پارٹی چلیں تو جی، ہے، وہ سرکاری آپ کی تو پارٹی سرکاری نہیں ہے۔ نتائج کو وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے، یہ چیز وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے. اور اگر میاں صاحب بھی ان نتائج کو ڈسکریڈٹ کرنے میں کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت مارکا آرا بات ہوگی کہ کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ رکھا، لیکن دین اس سے کوئی اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اور پھر ان کے آگے کی سرگرمی جو ہے وہ اس کی برعکس نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، وہ بھی بس اسی لیے تو ہم نے کہا ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ان کے ساتھ، یہ تو بینیفیشریز ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ یہ حکومت بنانے کے لیے یہ بینیفیشریز تھے اس ساری کھلی واردات کی جو 8 فروری کی رات 8-9 بجے کے بعد ہوئی اور چلتی جا رہی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کچھ حد تک کم، لیکن جو تینوں بینیفیشریز جو تھے کس طرح پیپلز پارٹی کس طرح سمجھتے ہیں؟ پی ایم ایل این، یار وہ سیٹ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر عارف الوی کو کس دن بلائیں، اچھا جس گلی گلی محلے کو وہ جانتے ہیں، جہاں سے 2 دفعہ وہ ایم این اے بنے، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بن گئے، وہاں پہ 3rd نمبر پہ پی 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 کا کینڈیڈیٹ آ رہا تھا، اس کو اٹھا کے پہلی پوزیشن دے دی. اچھا میں مثال دے رہا ہوں. یہ کراچی میں یہ بڑا کچھ ہوا ہے، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، سینٹرل پنجاب میں، کافی سارے ناردرن پنجاب، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، یہ تو ہمارا وہ ہے ہی. اور ہم دیکھیں کہ میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ اس کی پامالی ہوتی آ رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، تو اس کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کی بحالی کے لیے ان کو تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نہیں سر، میں تو ان کو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. نہیں وہ تو جا رہے ہیں، میں تو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. اور انہوں نے ایک بات کام کی ہے جو مجھے اطلاع ملی، آپ نے نہیں بولا، آپ کے چینل ہی نے، میں آج شام کچھ تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا، تو ایک اور مبصرین نے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اسی گفتگو میں جس میں یہ ساری نوزل اور یہ سب باتیں ہوئیں، اس میں میاں صاحب نے کو یہ پوچھا گیا بقول ان مبصر کے، جی ان تبصرہ نگار کے، کہ جی آپ کے خیال سے یہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ تو انہوں نے اس کا جواب کسی مخصوص مدت کے حوالے سے تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا بقول ان کے، اگین انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، ہم تو الیکشن کی تیاری. نواز شریف صاحب نے کہا یہ بالکل، یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ رپورٹرز پروگرام پہ ARY پہ آج انہوں نے ڈسکس کیا. 3 آئے ہوتے ہیں نا مبصرین، اچھا انہوں نے یہ ڈسکس کیا، میں نے خود سنا ہے. ٹھیک، تو یہ بات ان سے منسوب کر کے ایک ان میں سے مبصرین میں سے ایک نے کی. ٹھیک. تو آپ نام بتانا پسند؟ نہیں جی، میں ایکچولی میری توجہ آدھی اس طرف تھی، آدھی کسی اور طرف تھی، کیونکہ میں اپنا کام بھی کر رہا تھا، ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا. کیونکہ میں نے تو جس جرنلسٹ نے خبر دی تھی سلمان غنی صاحب، میں نے ان کا نام لے دیا. اگر ان جرنلسٹ کا بھی پتہ لگ جاتا تو ہمیں ذرا تھوڑا سا کریڈیبلٹی کا پتہ لگ جاتا. نہیں، یہ میں نے، آپ آج کا شو دیکھ لینا، وہ یا یوٹیوب پہ وہ شو دیکھ لیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کی ہے اور میں نے سنی ہے، کیونکہ میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری توجہ اپنے لیپ ٹاپ پہ تھی، لیکن میں ایک دم سنائی دی. نہیں ظاہری بات ہے، اگر الیکشن ہونے ہو تو آپ کے کان ہی کھڑے ہوں گے. جی بالکل. تو مجھے تو لگ رہا ہے ہم کوئی تقریباً تھوڑے قریب آتے جا رہے ہیں ہم خیالی. میں عظمہ صاحبہ 1 منٹ آتا ہوں، ذرا پلوشا صاحبہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، ذرا میں ایک طرح ان سے سوال کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. پلوشا صاحبہ، یہ میاں صاحب بھی ناراض، پاکستان تحریک انصاف بھی ناراض، آپ حکومت میں ہے نہیں، باقی بھی ججز بھی ناراض. میں حیران ہوں کہ اس پورے سسٹم میں سب ناراض ہیں. سب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کورس جو ہسٹری ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ولی صاحب کہتے ہیں ہماری بھی جو فیصلہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. میاں صاحب کہتے ہیں جو میرے خلاف فیصلہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. آپ ابھی ایک فیصلہ ٹھیک کرا کے ہٹے ہیں. اس پورے سسٹم سے سارے ناراض کیوں ہیں؟ دیکھیے منصور، بہرحال اگر سسٹم میں سارے ناراض ہو جائیں تو وہ سسٹم جو ہے پھر وہ چلنے کا تو نہیں ہوتا. جس سسٹم کو چلانا ہو اس میں ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حکومت میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی ظاہر ہے ووٹ دیے ہیں میاں صاحب کو اور آئینی عہدے ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر سبھی ناراض ہو جائیں گے، جس طرح آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا، میاں صاحب بھی ناراض ہیں، باقی سب بھی ناراض ہیں، سب اپنے اپنے جو پرانی ہوئی ہوئی ناانصافیاں ہیں ان کی درستگی چاہتے ہیں. اس کا مطلب ایک لامتنا ہے. دیکھیں صرف میاں صاحب کی تو خواہش ہوگی، لیکن کل کو دیکھیے زرداری صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 14 سال جیل میں کاٹے، مجھے بتایا جائے کہ آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا. کل کو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے کس جرم کی سزا میں جو ہے میری وزیر اعظم کی مہلت مجھے اپنی پوری نہیں کرنے دی گئی. تو یہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ جو ہے وہ کیسوں کا چل پڑے گا. اور یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ اس میں ججز بھی ناراض ہیں، وہ بھی
سیٹسفائڈ نہیں ہیں. جی ہاں. تو یہ تو ایک بڑا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو کہیں جا کے معاملہ رکنے والا ہے نہیں. تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ لہٰذا میں نے تو یہ آپ کی زبانی سنی ہے آج ساری گفتگو. ہو سکتا ہے میاں صاحب نے کی ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے لیڈر ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، جو کچھ بھی ہیں، بڑے مشکلوں سے گزرے ہیں، مگر پھر بھی انسان ہی. تو لہٰذا جب ایک انسان جو ہے وہ اتنی مرحلوں سے گزر آتا ہے تو شاید ایسی خواہشات اس کے دل میں یہ پیدا ہوں کہ جی میرے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے میں ان کی تہ تک پہنچوں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھ سکتی ہوں ہیومن سائیکالوجی کے لحاظ سے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہوں، مگر اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے پھر حکومت ایک طرف ایک اور راستہ ہے اور یہ ایک اور راستہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے چونکہ یہ باتیں ابھی سنی ہیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس حکومت کو اتنے مشکل حالات میں ہمیں آگے کسی جگہ پہنچانا ہے منزل پہ اور معاملات طے کرنے ہیں تو پھر بہت حد تک ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے بڑھانا پڑے گا. لیکن میں ایک سوال پروفیسر صاحبہ آپ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آج میڈیا کے اوپر ایک خبر چلی ہے کہ حکومت آپ لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ کرنے جا رہی ہے کہ آپ کیبنٹ کا حصہ بنیے. کیا آپ کو کوئی نالج ہے کہ واقعی کوئی ایسی کوئی سلسلہ شروع ہونے لگا ہے جس میں آپ لوگ بیٹھ کے یہ چیزیں طے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ خبر دیکھی ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے. شاید رابطہ کر بھی لے، مجھے اس میں کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نظر نہیں آتی. رابطہ کر سکتی ہے، پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی تک تو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ کابینہ کے عہدے نہیں لینے. لیکن بہرحال چونکہ ہم ساتھ ہیں، ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، مگر اگر یہ کسی اور طرف ہم اگر کورس کریکشن ہسٹری کا ہم کرنے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات کسی اور طرف نکلیں گے اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک سمت میں ہوگی اور ظاہر ہے میاں صاحب نواز شریف صاحب کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا ازالہ چاہیں، لیکن ظاہر ایک ڈائیورژن تو آ جائے گی پھر، کیونکہ میاں صاحب بہرحال میاں محمد نواز شریف صاحب پی ایم ایل این ہیں اور وہی ان کے آج تک جو جسے کہتے ہیں سپریم لیڈر اینڈ کمانڈر تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور اگر ان کی طبیعت کسی ایک طرف مائل ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ ان کی پارٹی تو مجھے جو میں باہر سے آبزرو کر رہی ہوں، میں اندر کے معاملات نہیں جانتی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ پھر لیڈر کے ساتھ ہی پارٹی جاتی. عظمہ صاحبہ یہ دیکھیں ماضی کا ایک سبق آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ لوگوں نے پہلے 2013 سے 2018 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کا احتساب کرنے کی کوشش کی تھی، تو بڑے بڑے بھوت نکل آئے تھے بیچ میں سے اور ان بھوتوں نے بڑا تنگ کیے رکھا پھر آپ کو. تو یہ اگر آپ نے وہ بکسا کھول دیا اور اس میں سے پھر بھوت نکلنا شروع ہو گئے تو پہلے تو پھر بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی سہارے وغیرہ تھے، اب تو ویسے ہی آپ دوسری جماعتوں کے سہارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان بھوتوں کو کس طرح سنبھالیں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں پہلے تو منصور میں جو باقاعدہ رپورٹ ہوا جو میں نے پڑھا، میں وہ ذرا 2 لائنیں ضرور پڑھنا چاہتی ہوں. بتائیے. کہ میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ جس حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، آپ اس میں فریق بننا چاہیں گے؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلا سے بات کروں گا، اور اس کے آگے جو ہے انہوں نے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ جو پاناما کے اندر سارے معاملات ہوئے اس پہ بات کی. میں ولید صاحب کی 2 باتوں کا بعد میں جواب دیتی ہوں. پہلے مجھے حیرت یہ ہے کہ پلوشاک سے یہ بات مجھے سننے کو مل رہی ہے کہ جی پرانی باتوں کو بھول جائیں. بھٹو شہید کو انصاف ابھی ملا ہے ان کی شہادت کے کتنے سالوں کے بعد، تو کسی کو پھانسی نہیں لگا دیا گیا، کسی کو سزا نہیں ملی، لیکن اس کو ایکسیپٹ کر کے مہر لگائی گئی کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور اگر اسی طرح اپنے آپ لیڈرز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی گئی ہیں تاریخ کے اندر اس کو درست کرنے کی اس کی مہر لگا لیں اور آگے بڑھ کر یہ جو ہے یہ بات اپنی تصحیح کر لیں کہ آئندہ اس طرح سے کسی لیڈر کو قربان نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس کے خلاف سازش نہیں ہوگی، تو اس سے ملک پیچھے نہیں جاتا، اس سے ملک آگے جائے گا. دوسری اب آ جاتے ہیں بات، ذرا ادھر رک جائیں ایک سوال ذرا ڈال لوں 1 منٹ، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ذرا بات کی ہے. ایکچولی بھٹو صاحب کے کیس میں اور آپ کے کیس میں نا ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے تانے بانے جس جگہ پہ جا رہے ہیں نا وہ بڑا خطرناک جگہ ہے، وہ رستہ بڑا کٹھن ہے جو جس رستے آپ لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھٹو صاحب کے کیس کا بھی اگر آپ فیصلہ اٹھا کے دیکھیں تو ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے کچھ نہیں کہا ہوا اس کے اندر، اس میں صرف عدالتی کاروائی اور عدالتی جو انصاف جس طرح ہونا چاہیے تھا صرف وہاں تک محدود رکھا گیا ہے.
تو کیا آپ لوگ بھی صرف عدالتی انصاف تک ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکل کے چند کلومیٹر دور سفر کے کسی اور جگہ پہ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو بہت سارے اگر مگر ہیں نا، آپ کے سوال میں اتنے سارے اگر مگر ہیں تو اس کا جواب میں بغیر اگر مگر کے کیسے دے دوں؟ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. یہی میں نے گزارش کی کہ یہ جو تاریخ ہے نا اس کو درست ہونا ہوتا ہے، ون پوائنٹ اور کسی اس کو ہونا ہوتا ہے، وہ کس طرح ہو وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بات تو اپنے طور پر درست ہے کہ یہ جو کچھ جو سازشیں رچی جاتی ہیں یا رچی گئیں، اس کے اوپر ایک تو ان سازشوں کا دروازہ بند ہونا چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اپنی تصحیح کر لینی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر میں نے جو بار بار بات آ رہی ہے، جو آپ نے بھی کہا، شاید پلوش شاہ نے بھی کہا کہ وہ جی شہباز صاحب کی حکومت کو پرابلم، ان کی حکومت کا کیا لینا دینا ہے اس معاملے سے؟ یہ ایک پاسٹ کا معاملہ ہے جس کے اندر نہیں، ان کا شہباز صاحب کا ان کی حکومت کا جو اب 2024 میں بنی ہے، اس کا کیا تعلق ہے 2016-17 کے معاملات سے؟ نہیں 2016-17 نہیں کیا وہ ہے، اس وقت موجود ہے؟ نہیں 2016-17 نہیں، وہ جو 6 ججز کا جو خط ہے وہ تو 2023 سے ریلیٹڈ ہے نا، جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی. جی بہت ساری چیزیں ہیں نا جی، اس کے اندر پیناما بھی آئے گا نا. پھر جب پیناما کے اندر مانیٹرنگ جج لگے تھے، جب شوکت صدیقی جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہے تھے، اس وقت تو ان کے ساتھ میل ملاپ بند کر دی تھی سب نے. کوئی جو اب کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ سلام دعا لینی بند کر دی تھی. جب کہا گیا کہ جی ججوں پہ جو ہے وہ دباؤ ہے، تو کہا گیا نہیں ہمارے جج جو ہے دباؤ سے پاک ہے، ان کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی سب ہوا ہے نا. تو یہ اس مزید ڈیٹیل میں ابھی کیا ہوگا اس کے اوپر میاں صاحب فریق بنیں گے نہیں بنیں گے، یقیناً ان کو فیصلہ کرنا ہے. اور وہ اپنے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کو اس کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی دادرسی کریں. جو ولید صاحب کی دو تین باتیں میں واپس آ کے آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. میں سوری میں آپ کو ذرا کاٹ رہا ہوں، میں ذرا جلدی سے ایک بریک لے لوں ناظرین. اس کے بعد ولید صاحب بھی ظاہری بات کرنا چاہیں گے، لیکن میں ایک بریک کے بعد مزید بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عظمہ بخاری صاحبہ بریک سے پہلے گفتگو کر رہی تھی، مجھے بریک پہ جانا پڑا. عظمہ صاحبہ بات کمپلیٹ کیجئے پھر میں آگے چلوں. نہیں میں صرف جلدی سے 2-3 باتیں کرنی ہے. ایک تو ولید بھائی کی جو ہے نا، جب وہ تحفظ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ یا اس ملک میں سرٹیفائیڈ ڈکٹیٹر جو ہیں وہ آئین شکن ثابت ہوئے ہیں، یا ان کی پارٹی اور ان کا لیڈر جو ہے وہ سرٹیفائیڈ آئین شکن ثابت ہوئے ہیں اور وہ چلے ہیں جی تحفظ آئین کرنے کے لیے. مزے کی بات ہے. اور ان کو 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب قرار دے چکا ہے. تو پیارے بھائی مطلب یہ آئین کے اوپر تپا آزمائی نہ ہی فرمائیں تو بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی انہوں نے گیس ورک اور اطلاع انہوں نے میری پارٹی کی دی ہے، ان کی اپنی پارٹی سے تو پتہ کر لیں. ان کی تو اپنے ایک کور کمیٹی کے ایک ممبر کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. ان کے تو اپنے ایک بندے کا سٹیٹمنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ عمران خان سے نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ اپنی جو پارٹی ہے اس کے اوپر توجہ دیں، اس کی سٹیٹمنٹس کو ملانے کی، وہاں پہ گیسٹ ورک اور اطلاعیں لینے کی کوشش کریں. ہماری پارٹی کے اوپر جو ہے یہ تباہ نہ فرمائے. اور جن لوگوں کا یہ ذکر فرما رہے ہیں، جن کو یہ سن کے آ کے انہوں نے ایک فلر چھوڑ دیا ہے ہمیشہ سے، جو ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی فیک پروپیگنڈا جھوٹی خبر ہے وہ آپ دے دیں بیٹھ کے، اور آپ کہیں کہ جی وہ میں نے یہ سن لیا. جو آپ نے سن لیا وہ سرٹیفائیڈ ہے، وہ سچ ہے. اور جس نے جو 1 منٹ جو میٹنگ کر کے آئے ہیں انہوں نے تو یہ کہا نہیں. وہ اب کو مطلب چوتھے محلے پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. مطلب عجیب بات ہے نا. دوسری بات یہ، عارف الوی صاحب اتنے معتبر، اتنے وہ ہیں، نہ وہ کور کمیٹی کے ممبر بنائے ہیں آج تک، نہ وہ عمران خان صاحب نے ان کو کبھی ملنے بلایا. اور سو مچ سو ان کے بیٹے نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. وہ اتنے پاپولر ہیں، ہر گلی محلے کو جانتے ہیں. ان کے بیٹے کو ٹکٹ دلوا دیتے ہیں. اوکے میں پوچھ لیتا ہوں. میں یہ تو ویسے سر فیکٹ ہے کہ جب وہ اس چینل کا کوئی رپورٹر ہی وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کی خبر کو کس طرح اوتھینٹیکیٹ کیا جائے. ایک بات تو یہ میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہ نہیں تھے. میں جو جرنلسٹ وہاں گئے تھے ایک تو وہ نہیں تھے. دوسری بات یہ، آگے چلتے ہیں ذرا، کچھ اور ٹاپکس بھی ذرا کور کرنے ہیں. ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی آج میں بڑی ایک دھواں دار قسم کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ایئر ایمبولنس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ 2004 سے یہ معاملہ لٹکا ہوا تھا. اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، جہاز ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے اور 2 ہیلی کاپٹرز بھی آنے لگے ہیں پنجاب کے اندر. تو روٹی آج 16 روپے کے حوالے سے کر دی گئی ہے. 16 روپے کی روٹی جو ہے وہ ملا کرے گی. تو خوشیاں اور مطلب خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں پنجاب حکومت. تو سر آپ مانیں گے عثمان بزدار صاحب سے بہتر پرفارمنس مریم نواز صاحبہ کی ہوئی؟ آپ مانیں گے اس بات کو کہ نہیں؟ آئی تھنک
جو کارکردگی ان کی تھی اس کا تو نتیجہ سامنے آ گیا تھا 8 فروری کو. اس کو مسخ کر دیا گیا, اس کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ایئر ایمبولینس اور ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی جو ہے پرچیز اور پروکیورمنٹ کی بات جب ہو رہی ہے, ادھر کل رات تھی یا پرسوں رات تھی کہ سروسز ہاسپٹل کے اندر جو ہیں وہ پاور آؤٹیج ہوئی اور کوئی بیک اپ ہی نہیں تھا. آپ نے نہیں پڑھا, یہ فرنٹ پیج کی نیوز آئی ہوئی تھی. بیک اپ نہیں تھا, بچے انکیوبیٹروں کے اندر تھے, وہ زچا بچا وارڈ میں کیا کچھ ہوا وہاں پہ. مطلب یہ حالات ہیں یہاں. مگر میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اگر اب یہ پروگرام ایک مناظرے کا روپ لے رہا ہے تو عظمہ صاحبہ میری باتوں کا جواب دینا چاہ رہی تھیں اور دیا انہوں نے. ہم ادھر ہی رہے پھر تو نہیں ادھر نہیں رہتے, لیکن میرے خیال میں یہ جسٹ بیئر ود می کیونکہ ایک منٹ سے زیادہ لگے گا نہیں. میں صرف 10 نکات پیش کر دیتا ہوں کہ 10 نکات, اور میں کوئکلی بتاؤں گا کہ یہ کیفیت میں بیان کروں گا جو کہ 2022 سے لے کے اب تک, اور بیچ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پیریڈ آیا وہ بھی, اور اس کے علاوہ اب شروع کر لیں اس کو. ٹھیک, تو اس میں سارا کاؤنٹ ہوگا کہ کیوں ضرورت ہے آئین کے تحفظ کی اور اس کی بحالی کی. میں گنوانا شروع کرتا ہوں اسٹارٹ کرنے سے پہلے. ہاں جی, اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ جو انہوں نے واقعہ کوٹ کیا ہے قاسم سوری, میں آپ قاسم سوری صاحب والا کہہ رہی ہیں نا, یہ وہی واقعہ آپ نے کہا ہے عظمہ صاحبہ؟ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قاسم سوری صاحب والا نا, قاسم سوری صاحب جو تحریک عدم اعتماد اٹھا کے پھینک دی گئی تھی, وہ فیصلہ تو سر آپ کے خلاف آیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پروٹیکشن اب آپ لوگ کریں گے. نہیں, میں بتاتا ہوں نا جی, اگر اس فیصلے میں ایسی ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے تو آرٹیکل 6 کی کارروائی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وفاقی حکومت کے پاس. ہائی ٹریزن ایکٹ ہے 1976 کی, اس کے نیچے یہ اختیار, اسی کو اس بروئے کار لاتے ہوئے جنرل مشرف پہ یہ کارروائی کی گئی. ٹھیک ہے, تو میں تو کہتا ہوں یہ کریں, کر دیں. کیا کر رہے تھے 2022 سے لے کے اب تک, کیا کر رہے تھے, کیوں نہیں کی وہ کارروائی؟ کیونکہ اپنے وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں نا, تو کریں. لیکن یہ غور کر لیں, اب وہ 10 نکات سن لیں, بتائیے کہ کیوں آئین کا تحفظ اور اس کی بحالی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارے نکات کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اپریل 2022 سے لے کے اب تک, آج تک پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 میں کیا ہوتا رہا, کن کن موضوعات پہ. انتخابات کے حوالے سے جو آئینی حدود ہیں کہ 90 دن میں ہونے ہیں, ہوئے نہیں ہوئے, صوبائی انتخاب ہو گئے, قومی انتخاب ہو گئے, نگران حکومتوں کا دورانیہ اسی کے بارے میں ہے, نہیں ہوئے. دوسرا پوائنٹ کہ نگران حکومتوں کا دورانیہ کہیں زیادہ ہوا, آئین کی پامالی ہوئی. اور پھر نگران حکومتوں کے اندر جو اہم عہدیدار تھے وہ سینٹ کے اندر بلا مقابلہ لوگ ان کو لے کے آ رہے ہیں جی. یہ دیکھ لیں جی کہ ان کی سرگرمیاں, یہ اخلاقی طور پہ چلے, آئینی طور اخلاقی طور پہ کس کی بات کریں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ سینٹ کے اندر آ جاتے ہیں اگلے انتخاب میں, تو کیا کوئی گیو اینڈ ٹیک تھا؟ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ادھر ایک صوبے کے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل, وہ آ کے سینیٹر بن کے انٹیریئر منسٹر بن جاتے. اور اس اعتراض میں فیصل واڈا صاحب بھی شامل ہوں گے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کی کام تھا فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, وہ اگلی آنے والی حکومت سے عہدے لے رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پھر انسانی وقار, ہیومن ڈگنیٹی کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے, کیسے اس کی پامالی ہوئی, داستانیں بہت لمبی ہیں. چادر اور چار دیواری کا تحفظ, چوتھی بات, یہ اس کی ہمارا آئین کیا وعدہ کرتا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. نمبر 5, پرامن اور غیر مسلح اجتماعات کے اوپر جو وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے اس پہ کس طرح کے کریک ڈاؤنز ہوئے. نمبر 6, سیاسی شراکت, پولیٹیکل فریڈم آف ایسوسیشن, آزادی, نمائندگی, سمبل چھین لیا, کاغذ پھاڑ دیے, تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا. نمبر 7, آزادی اظہار رائے. آپ نے دیکھ لیا آپ کے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, اور کیا ہوتا جا رہا ہے. نمبر 8, معلومات تک رسائی. ایکس کا اور ٹویٹر کا کیا حال ہے اس وقت, الیکشن کے دن موبائل سیلولر سروس کے ساتھ کیا ہوا, اور موبائل انٹرنیٹ سروسز کے ساتھ کیا ہوا. نمبر 9, آزاد, غیر جانبداران اور بے ایمانی اور کرپشن سے پاک الیکشن. کیا ہم نے کروائے ہیں؟ دنیا بھر کا یہی رائے ہے ہمارے بارے میں, ہم نے کروائے ہیں. اور نمبر 10, آزادی عدلیہ. آپ نے دیکھ لیا 6 ججز نے کیا کہا, یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. تو اس لیے ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ آئین کا تحفظ اور اس کی بحالی یقینی بنائی جائے. اور یہ بھی 10 جو ہیں یہ ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے, یہ اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. پلوشا صاحبہ, اس کے باوجود یہ پوری چارج شیٹ نون لیگ کے خلاف انہوں نے تیار کر دی, اس کے باوجود آپ لوگ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں اس کا پی ڈی ایم میں. آج آپ کا غصہ مجھے پیپلز پارٹی پہ بھی لگ رہا ہے کافی زیادہ, آپ کافی غصے میں لگ رہے ہیں مجھے پیپلز پارٹی پہ بھی. نارملی نہیں ہوتے. میں غصے میں ہوں نہیں, اچھا ہنس رہے. ٹھیک ہے پلوشا صاحبہ, یہ چارج شیٹ آپ نے سنی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جو باتیں کی, یہ تو چلیں چارج شیٹ دے سکتے ہیں ولید صاحب, یہ بے شک دے, ان کا حق ہے. لیکن ایک میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ بھٹو صاحب کو کوئی انصاف نہیں ملا.
بھٹو صاحب جوانی میں اپنی جان سے گئے، ان کے بچے رل گئے، ان کی بیگم پر، ان کی اولاد پر ایسے ایسے ظلم ہوئے جو کہ یہ داستانوں کا حصہ بن گئے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے ایک بڑی دنیا ان کی چاہنے والی تھی، ان سے ان کا لیڈر چھن گیا. بھٹو صاحب کے ساتھ جو مرضی کاغذ پہ لکھ دیا جائے عدالت میں فیصلے میں، بھٹو صاحب واپس آنے والے نہیں ہیں، اور نہ پاکستان کے وہ لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے ان کو وہ ان کی لیڈرشپ دوبارہ ملنے والی. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی اور اس کے 40-50 سال بعد چند سطریں لکھ دی جائیں. لہٰذا بھٹو صاحب کا کیس ایک بڑا مختلف کیس ہے، اور اس دوران اس زمانے کے جتنے لیڈر تھے جنہوں نے اس کا کمپیریزن نواز شریف صاحب کے کیس سے نہیں ہو سکتا، آپ یہ فرما رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں انہیں انصاف نہیں ملا. کمپیریزن اللہ نہ کرے نواز شریف صاحب اس نہج تک کبھی پہنچے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کبھی بھی معاملہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نہیں بلکہ اس زمانے کے سارے جو جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں تھے ان سب کا یہی انجام ہوا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آگے. بات یہ ہے کہ بیگم بھٹو ان سے زیادہ کوئی افیکٹڈ نہیں تھا. ان کے ساتھ جو ہوا ظلم کی انتہا ہوئی، اسی طرح انہوں نے اپنی جان دی جس طرح وہ ظلم سہتے سہتے. انہوں نے جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی، جب انہیں جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ کوہالہ کے پل پہ انہیں پھانسی دو، ان کو انہوں نے وقت آنے پر دل بڑا کر کے ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر صدر کلفٹن میں ساتھ بٹھایا. ان سے زیادہ کس کے دل پہ چھریاں چلنی ہوں گی. لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی کبھی جو ہے قیادت، اس کو تھوڑا دل بڑا کر کے اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے. وہ نہ بھولنا چاہیں، ان کا حق ہے کہ وہ لیکن پرویشا صاحبہ یہ تو آپ کے لیڈر ہے نا. عظمت صاحبہ کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے لیڈر کے لیے انصاف لے لیا. آپ نے نہیں، ان کا حق ہے. میں تو پہلے کہا کہ میاں صاحب کا حق ہے وہ جائیں. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا بھی حق ہے، اسی طرح آصف علی زرداری کا بھی حق ہے. سب کا حق ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ضرور جائیں. اس پہ میں کون ہوں کہنے والی کہ وہ نہ جائیں. بالکل ٹھیک. لیکن میں آپ کو ایک کنیکشن ضرور بتاؤں گی کہ کس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب کی آج کی حکومت جب یہ پرانے چیپٹرز کھلیں گے تو وہ کس طریقے سے آئسولیٹڈ رہے گی. ایک فرق ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا. پرویشا صاحبہ ایک فرق ہے. پرویشا صاحبہ ایک چیز کا فرق ہے، ذرا سوال لے لیجئے. وہ یہ ہے جی پلیز گو ہیڈ. جی گو ہیڈ. خواجہ آصف صاحب نے پرانی کچھ پنے کھولے، آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کہا، میں ان کی اپنے بیان ہے، وہ ڈیفنس منسٹر پاکستان کے، انہوں نے کہا جی میں ان کو بلانا چاہ رہا تھا اور میں لاؤں گا. اس کے بدلے میں انہوں نے جو بیان کیا کہ ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے یہ معاملات تو ان کی کابینہ کے حصے ہیں نا. شہباز شریف صاحب وہ کوئی اس کابینہ سے باہر نہیں ہے. اور وہ جو ظلم اور زیادتی جو بیان کر رہے ہیں جس کی بنا پر وہ ان لوگوں کو لانا چاہتے تھے، وہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ انٹر کنیکشن جو کنیکٹڈ ہیں، یہ تو ساری پارٹیز کنیکٹڈ ہیں. یہ سارے میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کی بات بے شک اس راستے پہ چلے جائیں، لیکن پھر اس راستے میں جو آگے آنے والی مشکلات ہیں ان کے لیے بھی ہم سب کو پھر تیار رہنا چاہیے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پرویشا صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ، سینیٹر ولید صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ٹاپک بڑا زبردست تھا، ویش میں ٹائم اور ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی آج کا ٹائم ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.